अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरिन व मुईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमामुर रिज़ा अलैहिस्सलाम कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी व मन दख़ला अमिन मिन अज़ाबी वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। मोहतरम नाज़रीन, जिस मुनासिबत से इस प्रोग्राम को रखा गया है वो मुनासिबत है रोज़े विलादत इमाम रऊफ़ ज़ामिन आहू इमाम करीम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम। कुरान की आयत है वरज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। ये ज़वात वो ज़वात हैं कि जिन्होंने मर्ज़ी इलाही ले लिया है और इनकी मर्ज़ी अब खुदा की मर्ज़ी है और रिज़ायत के उस मरहले पर पहुँच गए हैं कि खुद रिज़ा बन गए हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू करना खुद एक हुनर है कि किस ज़ाविये से गुफ्तगू की जाए, कौन सा ऐसा मौजू है, कौन सा ऐसा उन्वान है या कौन सा ऐसा फ़जीलत का गोशा है जो इस ज़ात के अंदर न पाया जाता हो, या अल्फाज के बदल कर कहूँ कि फ़जीलतें बाफ़जीलत बनती हैं इनके दर पर सजदा रेज़ होने की वजह से, फ़जीलतें कमाल पाती हैं इनके यहाँ आने की वजह से। अगर इनके दर पर सजदा रेज़ होंगी तो फ़जीलतें फ़जीलत हैं, वरना फ़जीलतें भी अपनी हकीकत और हैसियत को खो चुकी होती है। लिहाजा जिस उन्वान को उठाएं ये ज़ात उसमें मुकम्मल नज़र आती है, लेकिन फिर भी एक दो बातें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मैंने जिस फ़िक्रे को आपके सामने पेश किया है ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब आपको वक्त के बादशाह ने अपने यहाँ वली अहदी के लिए बुलाया था तो ऐसी सूरत में इस बादशाह ने बुलाने का अंदाज़ ऐसा इख्तियार किया था कि जहाँ जहाँ मौला के चाहने वाले हैं उस रास्ते से आपका सफ़र तय नहीं कराया था, बल्कि जहाँ आपके चाहने वाले नहीं थे उन जगहों से आपको गुजारने की कोशिश की थी। लिहाजा जब आप नैशापुर में पहुँचे तो वहाँ पर अगरचे आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग आए और आने के बाद कहते हैं कि कोई हदीस हमें सुना दीजिए। तो रिवायात के फ़िक्रे हैं कि इमाम थोड़ा सा अपनी सवारी पर खड़े होते हैं, टेक दे के सहारा दे के बुलंदी की तरफ आते हैं और आने के बाद एक जुमला कहा, वो जुमला जिसे आज तारीख़ में सिलसिलतुल ज़हब के नाम से जाना जाता है। सिलसिला कहते हैं कड़ी, जंजीर, ज़हब कहते हैं सोना। कहते हैं सिलसिलतुल ज़हब यानी इस हदीस को मासूम ने जब बयान किया है तो इसमें रावी जितने भी हैं वो इस्मत का दायरा रखते हैं, मासूम हैं। गैर मासूम का इस सिलसिले में असलन कहीं गुज़र ही नहीं है, इस वजह से इसे सिलसिलतुल ज़हब के नाम से याद करते हैं। इमाम ने खड़े होकर कहा कि मैंने अपने बाबा से सुना है, मेरे बाबा ने अपने बाबा से सुना और मेरे बाबा के बाबा ने अपने वालिदे मुहतरम से सुना और कहते कहते अली इब्न मुर्तज़ा तक पहुँचते हैं और फिर
کہتے ہیں کہ علی میرے دادا نے رسول کی زبان سے سنا اور رسول نے خود جبرائیل سے سنا اور جبرائیل نے خود اللہ سے نقل کیا ہے، اللہ کے حکم سے بیان کیا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل من عذابی، کہنے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو کوئی بھی اس میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں دیکھنے میں تو ایک فکرہ ہے، لیکن یہ انسان کی کردار سازی کے لیے بہت بڑا فارمولہ ہے اور بہت ہی بڑا نسخہ ہے کہ جس پر عمل کرتے ہوئے انسان کامیابی کے راستے کو طے کر سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلۃ الذہب میں آ کر معصوم نے بیان کیا کہ میرے بابا نے کہا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو جائے وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، مصون ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ لوگ جانے لگے تو ایک مرتبہ امام نے لوگوں کو مخاطب کیا، ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن اس قلعے میں داخل ہونے اور عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شروط میں سے ایک ہوں۔ انا کہہ کے بتایا کہ دیکھو ولایت کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اگر ولایت کا اقرار ہے تب تو قلعے توحیدی میں داخل ہو سکتے ہو اور عذاب الہی سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ اب یہاں پر خود رک کے آپ دیکھیے تو آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا کہ کل آپ کے والد ماجد یا آپ کے جد امجد کے بارے میں جب ولایت کا اعلان کرنا تھا تو بھی ہزاروں کا مجمع تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، اور آج بھی جب ولایت کا اعلان کرنا ہوا اور اپنی ولایت کا اظہار کرنا ہوا تو ہزاروں لوگ قلم لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ مولا آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ تو شاید عجب نہیں مولا کہیں کہ ہر بات جو حق ہوتی ہے اس کے کہنے کا ایک وقت اور ایک جگہ ہوتی ہے۔ مخاطب اگر بات اچھی ہو تو مخاطب خود تلاش کر لیتی ہے، لہذا کل بھی میرے آبا و اجداد نے اگر ولایت کا اعلان کیا تھا، میرے جد نے رسول اسلام نے اگر ولایت کا اعلان کیا تھا، بہت سے لوگ غدیر میں نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ولایت کو قبول کیا ہے، ان تک وہ بات پہنچی ہے۔ آج بھی بہت سے افراد نہیں بھی ہیں اس جلسے میں، لیکن انشاءاللہ ان تک یہ باتیں پہنچیں گی اور وہ اس کو قبول کریں گے۔ اور دوسرا تاریخ کا شاید ایک گوشہ ہو جس کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہے ہوں معصوم، کہ کل میرے نانا نے یا کل میرے جد امجد نے سوال کیا تھا کہ مجھے قلم دے دو تاکہ میں تمہارے لیے نسخہ لکھ دوں، لیکن لوگوں نے قلم نہیں دیا تھا۔ شاید وہی انتقام لیا ہو کہ آج روایات میں ملتا ہے کہ 40,000 20,000 بہت سے لوگ کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا جو قلم لے کر انتظار کر رہے تھے کہ مولا کچھ کہہ دیں اور ہم لکھ لیں۔ لہذا مولا نے سلسلۃ الذہب کے عنوان سے جب اس فکرے کا اعلان کیا اور اظہار کیا ہے تو لوگوں نے اسے قلم بند کر لیا تھا۔ تو شاید بتانا چاہ رہے ہوں کل تم نے میرے جد کو قلم نہیں دیا تھا، آج ایسا ماحول ہے کہ تمہارے لیے اور ایسا زمینہ فراہم کر دیا کہ ہزاروں لوگ قلم لے کر آمادہ ہیں، ولایت کو لکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی رسول اعلان ولایت ہی کرنا چاہتے تھے اور ولایت لکھ کر دینا چاہتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات میں اشارہ کرتا چلوں کہ دیکھیں امام نے جو جملہ کہا ہے یہ سیاسی اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ وقت نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو یا اپنی تعریف یا کوئی ایسی بات کریں کہ جس میں حکومت کو مشکل ہو جائے یا حکومت کے لیے خطرہ ہو جائے، لہذا آپ کے اوپر بندشیں تھی، آپ کے اوپر سختی تھی، اسی لیے راستے کا انتخاب بھی ایسا کیا گیا تھا کہ جہاں پر آپ کے چاہنے والے نہ ہوں۔ تو امام نے اس سیاسی ماحول میں ایک ایسا فکرہ کہا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یعنی بات ایسی ہے کہ ہر انسان اسے قبول کرتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا حالات کے مد نظر معصوم نے اتنا زیادہ
احتیاط کے ساتھ اس فکرے کو بیان کیا ہے کہ حکومت بھی آپ کے خلاف اس طریقے سے جیسے پروپیگنڈے کر رہی تھی نہیں کر سکتی تھی۔ بس آخری بات میں کہوں گا کہ امام کو جو بلایا تھا، جو اس سفر پر جا رہے تھے اور نیشاپور میں آ کر امام نے جو یہ فکرہ بیان کیا ہے، بلایا کیوں تھا بادشاہ نے؟ بلایا کیوں تھا؟ کہا امام کو چونکہ لوگوں کے دلوں پر امام حکومت کرتا ہے، بادشاہ وقت نے بلا کر اپنے حکومت میں آپ کو شامل کرنا چاہا تھا اور ولی عہد بنانا چاہتا تھا۔ بس میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں عزیزو، یاد رکھیں ہمارے ہر معصوم کے اندر دو خصوصیت پائی جاتی ہے جو پوری دنیا اور تاریخ کا ہر انسان جانتا ہے کہ ہمارے کسی معصوم کے اوپر کبھی ظالم کا عنوان نہیں آیا ہے، ہمیشہ مظلوم رہے ہیں، اور کبھی بھی کوئی بھی آپ کے کردار پر کسی بھی طریقے کا کوئی الزام نہیں لگا سکا ہے، ہمیشہ مقدس رہے ہیں، کبھی کوئی گناہ سے آلودگی کا آپ کے اوپر حرف نہیں آیا ہے کسی بھی معصوم کے لیے۔ تو یہ جو بادشاہ وقت نے بلایا تھا، یہ چاہتا یہی تھا کہ ان دونوں چیزوں کو معصوم کی ذات سے نکال لیا جائے، امام رضا کی ذات سے نکال لیا جائے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ کہا معصوم ظالم نہیں ہوتا ہے، مظلوم ضرور ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہتے ہیں یہ مقدس ہوتے ہیں، اہل بیت مقدس ہوتے ہیں، کبھی کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا کیونکہ یہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو انہی دو چیزوں کو ختم کرنا چاہتا، کیوں؟ اس لیے یہی دو چیزیں تھی جس کی بنیاد پر لوگ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کی طرف آ کر جھکتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، اہل بیت کے در پر آ کر جھکتے تھے۔ لہذا حکومت وقت نے یہ سوچا کہ جب ہم اپنی حکومت میں شامل کر لیں گے تو ایسی صورت میں جو بھی ظلم ہوگا، جو بھی غلط کام ہوگا، وہ منسوب ہو جائے گا امام رضا سے۔ ایسی صورت میں پھر اب معصوم مقدس نہیں رہ جائے گا، ایک چیز۔ دوسرے جو کہا تھا کہ یہ ظالم نہیں ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، اب جب یہ حکومت کا حصہ بن جائیں گے تو ایسی صورت میں معصوم ظالم کا حصہ بن جائیں گے، مظلوم نہیں رہ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے حکومت تو آپ کے ہاتھ میں ہے، پھر آپ کیسے جو ہے مظلوم ہو سکتے ہیں؟ تمام حکومت کے کارندے آپ کے اختیار میں ہیں۔ یہ دو چیزیں بادشاہ نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے معصوم کو ان دو چیزوں سے دور کرنا چاہا تھا، اور وقت کے امام نے کس طریقے سے ان دونوں کا جواب دیا ہے، یہی کہہ کے میں اپنی بات کو تمام کروں گا۔ یاد رکھیں ظالم نے اور بادشاہ نے چاہا تھا کہ آپ کو مظلوم کی فہرست سے نکال دے، ظالم کا حصہ بنا دیں اور آپ کے اوپر ایک ایسا لیبل لگا دیں کہ آپ ظالم ہیں۔ تو معصوم جب مدینے سے نکل رہے تھے تو اپنے آبا و اجداد، اپنے رشتہ داروں کے یہاں پر ان کی قبروں پر جا کر گریہ کرتے رہے، لوگوں سے ملتے تھے، گریہ کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، پھر بھی بادشاہ کی طرف سے فشار ہے، اس کی جانب سے جو ہے پریشر ہے، اس وجہ سے مجھے جانا ہے۔ یعنی معصوم خود وہیں سے بتا رہے ہیں کہ میں کتنا مظلوم ہوں کہ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی بادشاہ مجھے مجبور کر کے بلا رہا ہے۔ تو بادشاہ چاہتا تھا کہ آپ کو ظالم کے فہرست میں ڈال دیں، معصوم نے اپنے کردار کے ذریعے سے بتا دیا کہ دیکھو میں اتنا لاچار ہوں کہ میں یہیں رکنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کے کارندے ہیں جو مجھے یہاں رکنے نہیں دیتے ہیں۔ لہذا جب مدینے سے نکلنا چاہا ہے معصوم نے تو اتنا زیادہ گریہ کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگوں کو محسوس ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہمارا وقت کا امام کتنا مظلوم ہے کہ اپنے گھر پر بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو معصوم نے اس سچویشن کو اور اس مرحلے کو اتنے اچھے انداز سے جواب دیا کہ ظالم چاہتا تھا کہ آپ کو ظالم کا اور حکومت کا حصہ بنا دے، آپ کو مظلوم کی فہرست سے نکال دے، لیکن معصوم نے اپنی مظلومیت کو بتایا۔ دوسری چیز کہ آپ مقدس ہیں، لہذا آپ کے تقدس کو ختم کر دیا جائے۔ معصوم نے اس کا کیسے جواب دیا؟ تو آپ آگے دیکھیے، جب ولی عہدی کے لیے آپ کو مجبور کیا گیا ہے، آپ نے کہا کہ ہم حکومت نہیں چاہتے ہیں، حکومت تو خود آپ کے در کی بھکاری ہے۔ اور یہیں سے وہ جملے بھی یاد آ جائیں، بعض مورخین کہتے ہیں کہ ہم نے حکومتوں کو بعض موقعوں پر اتنا زیادہ بھکاری دیکھا ہے
اور وہ اسی وقت ہے جب اہل بیت کے در پر آئی ہیں۔ ایک وقت تھا علی کے لیے بھی لوگ آئے تھے، کہا حکومت لے لیجئے، خلافت لے لیجئے۔ علی نے کہا ہمیں تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک جملہ کہا تھا تمہاری خلافت تو میری ان ٹاکی ہوئی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں، علی امیر الکلام ہے، اور کلام امیر امیر الکلام ہے۔ علی آپ نے اس طریقے سے کیوں منسوخ کیا کہ میری یہ جو ٹاکے لگی ہوئی جوتیاں ہیں تمہاری خلافت سے افضل ہیں؟ مولا آپ تو فصیح و بلیغ ہیں، آپ تو ہر موقع پر ہر لمحے ایسے خطبات دیتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے، کبھی بغیر نقطے کا خطبہ، کبھی بغیر الف کا خطبہ، یا جو کلام کہہ دے وہ نفسیاتی کلام کہہ دے تو نہج البلاغہ بن جائے۔ پھر آپ نے ایسی تشبیہ کیوں دی؟ تو عجب نہیں معصوم جواب دے کہ دیکھو میں نے جو کہا ہے کہ میری جوتیاں بھی تمہاری خلافت سے افضل ہے، اس بات سے کہ تمہاری خلافت اور میری جوتی میں اتنا فرق ہے کہ علی معصوم ہے، کبھی اس کا قدم عصمت اور صحیح راستے کے علاوہ کہیں گیا ہی نہیں ہے، اور علی کے قدم جب کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں اٹھے ہیں، خدا کے راہ کے علاوہ نہیں اٹھے ہیں، تو جوتی بھی تابع علی ہے، تو کبھی اس سے بھی خطا سرزد نہیں ہوئی ہے۔ لیکن تمہاری خلافت تو ایسی ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین خطاؤں تک گھوم کر چوتھے مرحلے میں علی کے در پر آ رہی ہے۔ تو اب بتاؤ وہ جوتی زیادہ افضل ہے یا علی کی جوتی زیادہ افضل ہے، یا تمہاری خلافت افضل ہے؟ تو کہتے ہیں اتنا زیادہ بھکاری بن کر آئی ہے اور اتنا زیادہ ذلیل ہوئی ہے یہ خلافت، وہ بھی اہل بیت کے در پر آ کر۔ لوگ خلافتوں کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں، لیکن معصوم وہ ہیں جو حکومتوں کو ٹھوکر مار دیا کرتے ہیں۔ تو عزیزو، بات کو میں مکمل کر رہا ہوں کہ معصوم چونکہ آپ کے تقدس کو ختم کرنا چاہتا تھا، لہذا معصوم نے کہا کہ ہم حکومت کو قبول نہیں کریں گے، ہم ولایت عہدی کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ صرف آپ سے خواہش نہیں کی جا رہی ہے، دوسرے راستے بھی انتخاب کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت معصوم نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ ظلم اور فشار کے ذریعے سے مجھے قبول کرنا پڑے گا اور میری بات کو نہیں مانا جا رہا ہے، تو کہا ٹھیک ہے ہم قبول تو کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں کسی بھی مسئلے میں دخالت نہیں رکھوں گا اور کسی بھی مسئلے میں میں خود شامل نہیں ہوں گا، حکومت کے کسی فیصلے میں میں شامل نہیں ہوں گا۔ تو یہاں سے معصوم نے اس تقدس کو بھی بچا لیا، کہا دیکھو کل تو حکومت کوئی بھی غلط کام کر کے کہہ سکتی تھی کہ امام وقت نے اور علی ابن موسیٰ رضا کی رضایت کے ذریعے سے ہوا ہے، لیکن معصوم نے کہہ دیا میں حکومت کے کسی مسئلے میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ تو بادشاہ وقت نے اپنی فکر کے اعتبار سے ائمہ اہل بیت اور خصوصاً امام رضا علیہ السلام کی دونوں خصوصیتوں کو ختم کرنا چاہا تھا کہ یہ مظلوم ہیں، ظالم نہیں ہیں، تو یہ مظلوم کو ختم کر کے ظالم کی فہرست میں لانا چاہتا تھا۔ امام نے اس کا جواب نکلتے ہوئے اپنے جگہ سے اور اپنے وطن سے مظلومیت کا اظہار کر کے بتایا کہ علی ابھی بھی مظلوم ہے، رضا ابھی بھی مظلوم ہے، اور حکومت کو اگر ولایت عہدی کو قبول بھی کیا ہے تو کہا ہم کسی مسئلے میں دخل اندازی نہیں دیں گے اور ہمارا کسی چیز سے رابطہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کے بتایا کہ میں ابھی بھی اپنے تقدس کو پامال نہیں ہونے دے رہا ہوں، یہ تو مجبوری ہے اور جان کا خطرہ ہے، اس وجہ سے مجھے اس ولایت عہدی کو قبول کرنا پڑ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔